बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम कुरान और ज़िंदगी और मैं हूं आपका मेज़बान अवैस रज़ा अब्बासी। आप ये प्रोग्राम वीनस एचडी टीवी की स्क्रीन पर जो है मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। हम इस प्रोग्राम में एक मौजू लेकर हाज़िर होते हैं और उस मौजू पर आपसे गुफ्तगू होती है। हमारे पास अल्लामा साहब होते हैं, अल्लामा साहब हमारी रहनुमाई करते हैं। हम उन्हें सवाल पेश करते हैं और जब वो हमें उनका जवाब इरशाद फरमाते हैं तो हमारे लिए एक बड़ा अच्छा रास्ता हमें नज़र आ जाता है। वो रास्ता कि जो हमें हिदायत का रास्ता मिल जाता है, हमें रहनुमाई का रास्ता मिल जाता है। आज भी हम एक मौजू लेकर हाज़िर हुए हैं और उस मौजू पर हम आपसे गुफ्तगू करेंगे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारी रहनुमाई, मेरी भी रहनुमाई होगी, आपकी भी रहनुमाई होगी। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे प्रोग्राम में अल्लामा मोहम्मद ज़ैन क़ादरी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, कैसे मिजाज हैं अल्लामा साहब? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नाज़रीन किराम, हमारा जो प्रोग्राम है इसमें हम एक मौजू रखते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, अर्ज़ किया। तो आज भी हमारा एक मौजू है और वो जो मौजू है वो बड़ा कमाल मौजू है। आज मैं उस मौजू पर गुफ्तगू करने से पहले, थोड़ा सा आगाज़ करने से पहले कुछ बातें जो है वो आपके गोश गुजार करता चलूँ। वो ये कि आज हम मुआशरे में एक चीज़ गौर करते हैं, वो ये कि अगर किसी से कोई ऐसा अमल सादिर हो, कोई ऐसा काम हो जाए कि जो यूँ कह लें कि हमारी अक्ल में ना आने वाला हो, हम उसे समझ नहीं पा रहे, हम कह रहे हैं कि जनाब ये अचानक से कैसे हो गया, ये चीज़ ऐसे हो ही नहीं सकती और ये अचानक से हो गई, तो हम उसे मौजज़ा कह देते हैं। तो जब ये मौजज़ा कह देते हैं तो हम थोड़ा सा शशुपन में मुब्तला हो जाते हैं कि मौजज़ा एक इंसान को कह देते हैं, वो जो कि आम इंसान है, उसकी कोई मतलब कि शख्सियत नहीं है बड़ी। मगर इसी जगह पर अगर हम देखें अल्लाह तबारक व तआला के अंबिया और उसके बाद सुलहा, अल्लाह तबारक व तआला के जो बरगज़ीदा बंदे हैं, उनके लिए भी हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो क्या ये लफ्ज़ इंसानों के लिए, आम इंसानों के लिए इस्तेमाल करना दुरुस्त है या नहीं है? अंबिया के लिए इस्तेमाल करना दुरुस्त है या नहीं है? लफ्ज़ क्या है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, इस पर आज हम आपसे बात करेंगे। और आज का जो हमारा मौजू है वो है मौजज़ात मुस्तफ़ा और कुरान पाक कि मौजज़ात मुस्तफ़ा जो है वो क्या है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात तो बहरहाल है ही पूरा मौजज़ा कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसे शख्सियत, ऐसा यूँ कह लें कि ऐसा नबी हमारे दरमियान हम पर नाजिल फरमाया, हमारे दरमियान ऐसे नबी हमारे दरमियान जो अल्लाह तबारक व तआला ने भेज दिया है कि जो हमारे लिए रहमत है और वो दोनों जहानों के लिए रहमत है। और ऐसे रहमत हैं कि जो अपनी उम्मत को बख्शवाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सजदों में रोते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में फ़रियाद करते हैं, ऐ रब मेरी उम्मत को बख्श दे। तो प्यारे आका की ज़ात एक मौजज़ा है। इस पर हम आज आपसे बात करेंगे। मगर हम अल्लामा साहब की जानिब जो है वो चलते हैं और उनसे सवाल करते हैं कि अल्लामा साहब मौजज़ा क्या है और मौजज़े के क्या मायना है, इसके क्या मुराद है। तो अल्लामा साहब, जैसे कि सवाल आपने हमारा सुना, तो आप हमारी इसमें रहनुमाई फरमा दें कि मौजज़ा दरअसल है क्या, और ये इसकी अक़साम अगर कुछ हैं तो वो भी हमारी रहनुमाई फरमाएँ। और इसके साथ साथ ये मौजज़ा किन के लिए, जैसे कि मैंने शुरू में आपने भी सुना कि मौजज़ा एक आम इंसान के लिए भी लफ्ज़ इस्तेमाल कर देते हैं, अंबिया के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या ये लफ्ज़ अंबिया के लिए कहना दुरुस्त है, इंसानों के लिए कहना दुरुस्त नहीं, या इंसानों के लिए दुरुस्त है, उनके लिए कहना दुरुस्त नहीं? तो इसकी रहनुमाई ऐसी कीजिए कि हम आगे ख़ुद भी और हमारे जो व्यूवर्स हैं, नाजरीन देखने वाले वीनस एचडी टीवी के, कि उनके लिए भी जो है एक हिदायत का रास्ता मिले, उन्हें भी रहनुमाई का रास्ता मिले। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो अवैस भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आपने एक मरतबा फिर जो है इस मुख्तसर से और बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम में हमें जो है वो गुफ्तगू करने का मौका इनायत फ़रमाया। तो जहाँ तक मौजज़े की बात है, तो मौजज़ा उस ख़िलाफ़ आदत काम को कहते हैं कि जो नबी या कोई भी रसूल जो है वो सामने वाले मुखालिफिन को बतौर दलील नबुव्वत या दलील रिसालत दिखाता है, तो उसे मौजज़ा कहा जाता है। इसके बाद अगर यही काम जो है वो किसी अल्लाह के नेक बंदे से, परहेज़गार, मुत्तकी परहेज़गार कोई बंदा है, अगर उससे इस काम का सुदूर हो जाता है तो उसे मौजज़ा नहीं कहा जाता, बल्कि उसे करामत कहा जाता है। और अगर कोई आम मोमिन सालेह है, उससे इस चीज़ का सुदूर हो जाए तो उसे जो है वो माऊनत कहते हैं। और अगर कोई काफिर है और फासिक है, गुनाहगार बंदा है, उससे अगर कोई ऐसा काम जो है वो सादिर हो गया तो उसे इस्तिदराज कहा जाता है।
تو لہٰذا اس بات کو یاد رکھیے کہ جو معجزہ کی جو ایک ڈیفینیشن ہے، جو معجزے کا ایک جو لفظ ہے، یہ انبیاء اور رسول علیہم الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ خاص ہے۔ ماشاء اللہ عز و جل۔ تو اب ہمیں ایک چیز ناظرین کرام یہ پتہ لگ گئی، علامہ صاحب نے رہنمائی کی کہ جو معجزہ ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ معجزہ جو ہے یہ صرف انبیاء کے ساتھ ہی خاص ہے، علامہ صاحب مسلمانوں میں عام مسلمانوں کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ چیز ہماری رہنمائی ہو گئی، اور ہمارا موضوع بھی علامہ صاحب معجزات مصطفیٰ صلی اللہ، ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ بھی معجزات مصطفیٰ اور قرآن کریم، مطلب کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اگر معجزات مصطفیٰ کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمایا ہے رب کائنات نے، تو آپ نے ہماری رہنمائی کرنی ہے۔ تو میں آپ سے دوسرا سوال یہ کرنے لگا ہوں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پاک میں کیا معجزات ہے، اللہ تبارک و تعالی نے کیا بیان فرمائے؟ جب قرآن کی بات آتی ہے تو پھر احادیث کریمہ، قرآن کے بعد اگر کوئی دوسری چیز ہے وہ احادیث ہے، نبی کا فرمان ہے، اور اس میں کوئی ایسا معجزہ بیان ہوا ہو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تو پلیز ہماری رہنمائی فرمائیے۔ دیکھیں، اللہ کریم نے انبیاء اور جو اس کے رسول ہیں، ہر ایک کو اللہ کریم نے کوئی نہ کوئی معجزہ ضرور عطا فرمایا۔ کوئی بھی ایسا نبی یا ایسا رسول نہیں تھا کہ جس سے اللہ کریم نے کوئی معجزہ عطا نہ فرمایا ہو، بلکہ کتب کے اندر اس کی کافی تفصیل مذکور ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس معجزے کی جو صفت ہے، اس معجزے کی جو شان ہے، اس میں بھی باکمال ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کریم نے تمام انبیاء سے بڑھ کر معجزات عطا فرمائے، سبحان اللہ، اور یہ مقدار میں بھی زیادہ ہیں، اور زیادہ یہ اظہر بھی ہیں، اور زیادہ اقویٰ بھی ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بے شمار اللہ کریم نے معجزات عطا فرمائے ہیں۔ بعض کا ذکر جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر بھی اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے۔ سب سے پہلے ہم اگر واقعہ معراج کی بات کریں گے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ایسا معجزہ ہے کہ جسے پہلے تو عقل تسلیم کرتی نہیں ہے، لیکن جب ہمیں جو ہے وہ احادیث کریمہ مل جاتی ہیں اور آیات مبارکہ مل جاتی ہیں تو پھر ہمیں جو ہے وہ تسلیم کرنا بھی پڑتا ہے کہ یار کیسا معجزہ جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کریم نے عطا فرمایا۔ اور معجزہ کہتے ہی اس چیز کو ہیں کہ جو عقل میں آئے نہ، اور جو ہے وہ خلاف عادت کام صادر ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کریم نے واقعہ معراج یعنی کہ معراج کے معجزے سے سرفراز فرمایا۔ 15واں سپارہ اگر ہم شروع کریں تو اسٹارٹ میں ہی جو ہے اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات کہ جو لے گئی اپنے بندہ خاص کو ایک رات کے تھوڑے سے حصے میں، کہاں الی المسجد الحرام، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، فرمایا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، بارکنا حولہ کہ جس مسجد اقصی کے ارد گرد جو ہے وہ ہم نے برکت نازل فرمائی ہے، لنریہ من آیاتنا تاکہ ہم جو ہیں وہ اسے اپنی روشن نشانیاں دکھائیں، انہ هو السمیع البصیر، اللہ فرماتا ہے کہ بے شک جو اللہ کریم ہے وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر جو ہے وہ یہاں پر عبد سے مراد، مفسرین کرام نے اس واقعے کو لکھا ہے کہ یہاں پر عبد سے جو مراد ہے، بندے سے جو مراد ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا بابرکات ہے۔ اور یہاں پر جو ہے وہ نشانیوں کی جہاں تک بات ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر مبارک جو ہے وہ اس کی ابتدا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہوئی، پھر اس سے جو ہے وہ آپ آسمانوں کی طرف گئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام لا مکان تک گئے، اور وہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالی کا دیدار بھی فرمایا، اور وہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ اللہ کریم سے کلام بھی فرمایا۔ تو یہ ایک واقعہ ہے، اگر اس کی تفصیل میں جائیں تو بہت لمبی تفصیل ہے، لیکن وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ ہم چلتے ہیں دوسرے معجزے کی طرف۔ قرآن مجید کی سورہ قمر کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، فرمایا کہ قریب آ گئی قیامت اور شق ہو گیا چاند۔ مفسرین کرام سے ہم اگر رہنمائی لیں تو مفسرین کرام نے اپنی تفاسیر کے اندر اس واقعے کو لکھا ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں کفار قریش آئے اور انہوں نے بطور دلیل آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے وہ دلیل طلب کی کہ آپ نبی ہیں تو ہمیں کوئی دلیل دکھائیں تاکہ ہم اسے مانیں، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور دلیل جو ہے وہ چاند کو اشارہ کیا، چاند جو ہے وہ 2 ٹکڑے ہو گیا، اور صحابہ فرماتے ہیں، کثیر تعداد میں صحابہ نے اسے روایت بھی کیا ہے، اور یہ حدیث تواتر کی ہے۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ چاند کے 2 ٹکڑے کیے، ایک چاند کا جو ٹکڑا تھا وہ ایک پہاڑ کی طرف گرا، دوسرا دوسرے پہاڑ کی طرف گرا، اور اسے نہ صرف حاضرین نے دیکھا بلکہ جو دیگر سفر پر بھی لوگ تھے ان لوگوں نے بھی اس معجزے کو جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اس کی جو روایات ہیں مختلف کتب احادیث کے اندر ہمیں مل جاتی ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ دیگر بھی بہت سارے کثیر معجزات ہیں، اس کی تفصیل بہت زیادہ ہے، تو اس کے لیے ہمیں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ علامہ صاحب، آپ نے جیسے معجزے کے حوالے سے گفتگو کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات ہمیں بتائے کہ وہ چاند کے ٹکڑے کا واقعہ بتایا، کہ چاند کے 2 ٹکڑوں کا جو واقعہ آپ نے ہمیں بتایا۔ اب بات یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ایسی ہے کہ جب وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نبوت کا اظہار فرمایا کہ میں نبی ہوں، مجھے اللہ تبارک و تعالی نے نبی بنا کر بھیجا ہے، مجھ پر ایمان لاؤ اور مسلمان ہو جاؤ، اس رستے کو اپناؤ، قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی نے مجھ پر نازل کیا ہے، تو کفار مکہ جو تھے اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرنے لگے کہ نبی نہیں ہیں آپ، یہ نہیں ہیں وہ نہیں ہے۔ اور مگر ایک بات اس میں مجھے وہ یاد آئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت ایسی تھی کہ علامہ صاحب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی جو مطلب دینے میں وہ کتراتے تھے، مگر ایک چیز میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی دیتے تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صادق و امین تھے۔ کیا بات ہے، بے شک۔ تو مطلب کتنا بڑا بھی کوئی بندہ تھا، وہ نبوت کا اگر انکار کرتا تھا کافر، تو مگر یہ کہتا تھا کہ ہاں آپ صادق و امین ضرور ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، میرے پیارے حبیب کی، میرے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہمارے نبی ہیں ان کی شخصیت ایسی تھی نا۔ تو اب بات یہ ہے کہ گواہی دینے کی جو بات ہے، اب انسان تو گواہی کا انکار کر رہے ہیں، مگر یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ پتھر گواہی دے، یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ نباتات، حیوان، یہ جانور گواہی دے نا کہ نبی ہیں، کیونکہ انسان تو ایک اشرف المخلوقات ہے، انسان تو گواہی دیتا ہے کہ جناب آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، میں نے مان لیا، آپ نے فرمایا میں نے مان لیا۔ کوئی وہ کہتے ہیں نا کہ ایک کوئی کیل و قال نہیں، کوئی سوال نہیں، حضور نے فرمایا اور اس وقت جو لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے مان لیا، اور وہ جب ایمان لائے تو وہ صحابی کہلائے۔ مگر کچھ لوگ تھے جو کہ نہیں مانے۔ اب بات یہ ہے کہ جب وہ نہیں مانے تو اب کہ وہ صحابی نہیں کہلائے کیونکہ وہ مسلمان ہی نہیں ہوئے، مگر ان کو منوانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی نبوت کو پختہ کرنے کے لیے لازمی سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات کیے۔ اب وہاں پر جو حیوان تھے، نباتات تھے، کیا انہوں نے بھی معجزہ مطلب ایسا کہ انہوں نے وہ نبوت کی دلیل دی ہو؟ یہ بھی تو معجزہ ہی ہے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہی ہے کہ وہ نبوت کو وہاں پر ثابت کر رہے ہیں۔ تو اگر اس طرح کا کوئی واقعہ ہے تو وہ بھی ہمیں بتائیے، ہمارا ایمان تازہ کیجیے۔ جی بے شک، جس طرح جو ہے وہ انسانوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی گواہی دی اور اللہ پر اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ کو جو ہے وہ اللہ مانا، رب مانا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا بابرکات کو جو ہے وہ اللہ کا آخری نبی مانا، نبی تسلیم کیا، اس کی گواہی دیتے رہے۔ اسی طرح جو ہے وہ نباتات یعنی کہ جو بے جان چیزیں ہوتی ہیں جیسے درخت ہو گئے، پتھر ہو گئے، اور حیوانات، جانور، انہوں نے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی گواہی دی ہے۔ تو اس کے بہت سارے واقعات ہیں، چند آپ کے نظر کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو جہل کے سامنے جو ہے وہ اپنی مٹھی کے اندر کچھ کنکریاں تھیں، ابو جہل کی مٹھی کے اندر کچھ کنکریاں تھیں، تو وہ کہنے لگا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگا کہ آپ بتائیے کہ میری مٹھی میں کیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ میں بتاؤں یا یہ جو تیری مٹھی کے اندر چیز ہے وہ خود بتائے کہ میں کیا ہوں؟ تو پھر جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مٹھی کے اندر جو ہے وہ پتھر جو تھے کنکریوں سے یہ کہا، تو انہوں نے جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی دی اور کلمہ طیبہ کا ورد کر کے بتایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں۔ یہ تو رہی پتھروں کی بات۔ اب اگر ہم چلتے ہیں حیوانات کی طرف، تو ایک مرتبہ ایک صحابی کا اونٹ، وہ اس اونٹ پر جو ہے وہ پانی کو لاد کر جو ہے وہ اسے چلایا کرتے تھے، اسے کام میں استعمال کیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ وہ اونٹ جو ہے وہ سرکش ہو گیا، وہ پانی کو لاد نہیں رہا تھا، پانی اگر اس پر رکھتے تو وہ جو ہے وہ سرکش ہو جاتا، اسے نیچے گرا دیتا۔ تو انہوں نے جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس کی شکایت کی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے جو ہے وہ اس اونٹ کے پاس آئے۔ ایک باغ میں وہ اونٹ باندھا ہوا تھا، تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ وہاں جائیں گے تو ہمیں یہ اندیشہ ہے کہ وہ اونٹ جو ہے وہ بالکل بدک چکا ہے، سرکش ہو چکا ہے، ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ آپ کو تکلیف نہ پہنچائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اس سے بالکل بے خوف ہوں،
آپ अलैहिस्सलाम उस اونٹ کی جانب بڑھے تو وہ بھی اونٹ جو ہے وہ آپ अलैहिस्सलाम کی جانب جو ہے وہ بڑھتا ہوا آیا. سبحان اللہ. تو اور آپ अलैहिस्सलाम نے جو ہے وہ اس کی پیشانی کے جو بال تھے انہیں پکڑا تو وہ آپ अलैहिस्सलाम کے آگے سجدے میں گر گیا. تو صحابہ نے دیکھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو ایک حیوان ہے، جانور ہے، یہ سجدہ کر رہا ہے، ہمیں تو زیادہ آپ کو سجدہ کرنا چاہیے. تو آپ अलैहिस्सलाम نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، کسی بھی انسان کے لیے یہ جائز نہیں ہے. ہماری شریعت کے اندر، دیگر شریعتوں میں تو سجدہ تعظیمی جو ہوا کرتا تھا وہ جائز تھا، لیکن ہماری اس شریعت کے اندر آپ अलैहिस्सलाम نے یہ قانون بھی بنا دیا کہ کسی کے لیے بھی سجدہ تعظیمی بھی جو ہے یہ جائز نہیں ہے. اگر جائز ہوتا تو فرمایا کہ میں عورت کو یہ حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو اس کے حق کی وجہ سے سجدہ کرے. تو اس سے بھی ہمیں معلوم ہوا کہ آپ अलैहिस्सलाم کو جو حیوانات ہیں وہ بھی پہچانتے تھے، بلکہ آپ کے آگے جھک جاتے تھے کہ آپ ہی سچے نبی ہیں. اسی طرح اگر ہم بات کریں درختوں کی تو ایک مرتبہ جو ہے وہ ایک آپ अलैहिस्सलाम سفر پر تھے تو ایک جو ہے وہ گاؤں کا ایک آدمی آیا، گاؤں کا ایک شخص تھا وہ آیا. تو آپ अलैहिस्सलाम نے اس سے یہ فرمایا کہ کیا تو اللہ کو ایک مانتا ہے، اس کی تو گواہی دیتا ہے، اور کیا تو یہ گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں؟ تو اس نے کہا کہ آپ کی گواہی کون کون دیتے ہیں؟ تو آپ अलैहिस्सलाम نے جو ہے وہ فرمایا کہ درخت بھی میری گواہی دیتا ہے. تو آپ अलैहिस्सलाम نے ایک درخت کو اشارہ کیا، وہ زمین کو چیرتا ہوا آپ अलैहिस्सलाम کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور آپ अलैहिस्सलाم نے اس سے کہا کہ تو گواہی دیتا ہے. تو اس نے 3 مرتبہ آپ अलैहिस्सलाم کے نبی ہونے کی اور اللہ کے جو ہے وہ رب ہونے کی گواہی دی. تو یہ بھی ہمیں ایسے واقعات مل جاتے ہیں کہ آپ अलैहिस्सलाم کی جو گواہی ہے، آپ अलैहिस्सलाم کی نبوت کی جو گواہی ہے، اللہ ہونے کی جو گواہی ہے، وہ نباتات بھی دیتے تھے، حیوانات بھی دیتے تھے، اور اس طرح کے شجر بھی جو ہے وہ آپ अलैहिस्सلام کی نبوت کی گواہی دیا کرتے تھے. واہ واہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. علامہ صاحب مجھے وہ ایک نعت یاد آئی بڑی خوبصورت اس پہ کہ بولتے ہیں سنگریزے آپ کے اشارے سے. وہ ابو جہل والا واقعہ آپ نے بتایا کہ ابو جہل نے کہا کہ میری مٹھی میں کیا ہے، حضور نے فرمایا کہ میں بتاؤں یا وہی بتایا کہ جو تیری مٹھی میں ہے، کہ بولتے ہیں سنگریزے آپ کے اشارے سے. پھر دوسرا واقعہ آپ نے بتایا کہ شجر جو ہے وہ درخت جو ہے وہ چلتا ہوا آیا تو دیکھے ہیں شجر چلتے آپ کے اشارے سے. تو اسی کے ساتھ ساتھ مجھے وہ ایک اور واقعہ بھی یاد آیا کہ جو کنویں کا پانی کھارا تھا اور حضور نے وہ پانی جو ہے میٹھا ہو گیا تھا، عرض کی صحابہ نے کہ آپ کھاری کھاری ہے، بیر ہو گئے میٹھے آپ کے اشارے سے. تو یہ بھی حضور کا ایک معجزہ. اس کے علاوہ احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر. وہ کہ جہاں پانی کی کمی تھی حضور نے اپنی انگلیوں کو جو ہے وہ پانی میں، جتنا پانی تھا اس میں جب ڈبویا، پانی میں ڈالا تو وہ یوں کہہ لیں کہ کفایت کر گیا پانی سب کو. جی جی بالکل. اس پر ایک حدیث مبارکہ میں جو ہے یہ اس واقعے کا تذکرہ ہے. آپ نے جو ہے یہ سنا ہوگا کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بیان فرمایا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ فَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس عصا مبارک کو پتھر پر مارا تو اس سے کیا ہوا کہ 12 چشمے پھوٹ پڑے. تو اب ہم دیکھیں تو ان کی موسیٰ علیہ السلام کی ایک شان ہے، اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے جو ہے وہ اپنا عصا مبارک پتھر پر مارا تو اس سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے. حدیبیہ کے مقام پر کثیر تعداد میں صحابہ کرام علیہم الرضوان موجود تھے. آپ علیہ السلام کے پاس ایک جو ہے وہ برتن تھا کہ جس کے اندر کچھ پانی موجود تھا. آپ علیہ السلام نے اس سے وضو کرنے کا ارادہ فرمایا تو آپ وضو کرنے لگے. جو صحابہ تھے وہ دوڑے دوڑے آپ کے پاس آئے تو آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ صحابہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تو صحابہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہمارے پاس تو نہ وضو کرنے کے لیے پانی ہے نہ پینے کے لیے پانی ہے. تو آپ علیہ السلام کی شان دیکھیے، آپ نے جو ہے وہ اپنا ہاتھ مبارک اس برتن کے اندر ڈالا اور اس برتن کے اندر ہاتھ مبارک ڈالتے ہی اس انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. یہ آپ علیہ السلام کی جو ہے وہ شان کریمی تھی. اس کے بعد ہوا کیا، ایک صحابی جو راوی سے پوچھتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اے جابر آپ کی تعداد کتنی تھی، اس حوالے سے تو بتائیے. تو راوی کہتے ہیں کہ ہم تو اس وقت 1500 تھے، ہمیں بھی ایک پانی کفایت ہو گیا تھا، لیکن فرماتے ہیں کہ اگر ہماری تعداد 1 لاکھ بھی ہوتی نا تو یہ پانی انہیں بھی کفایت کر جاتا. تو یہ شان تھی حضور علیہ السلام. سبحان اللہ. ناظرین کرام، وہ شعر میں عرض کر رہا تھا کہ احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے کہ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے تو بے شمار ہے، اور ایسے سے معجزے ہیں کہ اگر ہم بیان کرتے چلے جائیں ٹائم کم پڑ جائے گا ہمارے پاس اور
ہم وہ بیان نہیں کر سکتے، اتنی تعداد ہے معجزوں کی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہی معجزہ ہے۔ تو آج جو ہم نے سنا اس پر انشاءاللہ ہم بھی عمل کریں گے، اور میں یہی عرض کروں گا کہ آپ بھی عمل کریں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معجزوں کے بارے میں پڑھیں۔ آج ہمارے بچے بہت ساری کتب پڑھتے ہیں، بہت ساری چیزیں پڑھتے ہیں، ناولز پڑھتے ہیں، ڈائریز پڑھتے ہیں، سٹوریز پڑھتے ہیں، مگر ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو نہیں پڑھتے، ان کے معجزوں کو نہیں پڑھتے۔ آج ہم سائنس کے پڑھتے ہیں، جناب سائنس نے یہ کر لیا، سائنس نے یہ ایجاد کر لی، سائنس نے وہ ایجاد کر لی۔ ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اگر معجزوں کے بارے میں پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، تو یقیناً ہمارے علم میں اضافہ اور ہمارا ایمان اور پختہ ہو۔ ناظرین کرام، جو گفتگو ہوئی انشاءاللہ عز و جل میں بھی عمل کروں گا، آپ بھی عمل کیجئے، اس امید کے ساتھ اسی پروگرام جس کا نام قرآن اور زندگی ہے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنے میزبان اویس رضا عباسی کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔